Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today it is my lecture number 8 for the students of BS English 4th semester, and today I shall discuss accuracy. तो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर नंबर 8 है और अपने इस लेक्चर में आज हम एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। एक्यूरेसी रीडिंग एंड राइटिंग के हवाले से है। वैसे तो हर काम में एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि हमारा टॉपिक है एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, तो इस हवाले से हमारी एक्यूरेसी का टारगेट रीडिंग एंड राइटिंग होगा। तो अपनी रूटीन के मुताबिक हम सबसे पहले एक्यूरेसी की एक डेफिनेशन देखते हैं। एक्यूरेसी इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग करेक्ट और एग्जैक्ट एंड एरर फ्री। तो कहा गया कि एक्यूरेसी क्या है? एरर फ्री होना, बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट होना एक्यूरेसी कहलाता है। इसी एक्यूरेसी की दूसरी डेफिनेशन है सेल्फ मॉनिटरिंग is a strategy that teaches students to self-assess their behavior and record the results. सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है? ये भी एक्यूरेसी वाले टॉपिक का एक हिस्सा है, क्योंकि एक्यूरेसी उसी वक्त आती है जब इंसान अपने आप को खुद मॉनिटर करता है, अपना एहतसाब खुद करता है। तो इस डेफिनेशन में लिखा गया कि सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ अ स्ट्रेटजी। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है? वो एक तरीका है, एक स्ट्रेटजी है दैट टीचेस स्टूडेंट्स, जो कि तालिब इल्मों को सिखाती है टू सेल्फ असेस देयर बिहेवियर, कि वो किस तरह से अपने रवैये को खुद से असेस करें, अपने रवैये का मुहासबा करें, एंड रिकॉर्ड्स द रिजल्ट्स, और फिर अपने रिजल्ट्स का रिकॉर्ड रखें कि उन्होंने कितना वक्त पढ़ा, उसका क्या नतीजा हुआ, उनके ग्रेड्स कैसे आए। Though it does not create new skills or knowledge, self-monitoring does increase or decrease the frequency, intensity or duration of existing behavior. कहा गया कि अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं तो इससे आपको कोई नई स्किल तो नहीं हासिल होती, हाँ अलबत्ता जो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें बेहतरी आ जाती है। दोज स्किल्स गेट्स पॉलिश्ड, वो बेहतर हो जाती हैं। इट ऑल्सो सेव्स टीचर्स टाइम मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, और इससे इस तरह से टीचर्स का भी वक्त बचता है कि उन्हें जो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना पड़ता है उसकी बचत हो जाती है। अगर स्टूडेंट खुद अपने आप को मॉनिटर कर ले, अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे और फजूलियात में मुलविस ना हो, तो उस्ताद की एक ड्यूटी कम हो जाती है, और वो ड्यूटी ये है कि उस्ताद को अपने शागिर्दों पर नज़र रखना पड़ती है कि कौन क्या करता है। बेनिफिट्स ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब सेल्फ मॉनिटरिंग का फ़ायदा क्या होता है उसको हम पढ़ रहे हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स मोर इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या करती है? स्टूडेंट्स को एक फीडबैक फराहम करती है। देन इज़ पॉसिबल when teachers evaluate the behavior, और ये फीडबैक उस वक्त नहीं मिल सकता जबकि एक टीचर एक स्टूडेंट को इवेल्यूएट कर रहा होता है। जब एक स्टूडेंट खुद अपने आप का मुहासबा करता है तो उसको जो फीडबैक मिलता है वो कोई दूसरा शख्स उसको फराहम नहीं कर सकता। द टीचर्स इवेल्यूएट। ओके, नेक्स्ट है जी, द स्ट्रेटजी क्लियरली डिपिक्ट्स इम्प्रूवमेंट over time in behavior for both the student and the teacher. The strategy clearly depicts improvement, और वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों तरफ बेहतरी आती है। स्टूडेंट के बिहेवियर में तो बेहतरी आएगी, टीचर का वे ऑफ टीचिंग भी बेहतर हो जाएगा अगर स्टूडेंट्स अपना मुहासबा खुद करेंगे। क्योंकि अगर उस्ताद को सिर्फ पढ़ाना है तो वो बड़ी तवज्जो से पढ़ाएगा विद डिवोशन, डेडिकेशन, लेकिन अगर उसे पढ़ाने के साथ साथ क्लास का डिसिप्लिन कायम रखना है, स्टूडेंट्स की हरकत व सकनात पे नज़र रखनी है, तो फिर उसका वे ऑफ टीचिंग ज़रा फॉल्टी हो जाता है। द सेल्फ मॉनिटरिंग प्रोसेस इंगेजेस स्टूडेंट्स।
اب یہ جو سیلف مانیٹرنگ کا پروسیس ہے یہ طالب علم کو مصروف رکھتا ہے، اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے. سیلف مانیٹرنگ فیسیلیٹیٹس کمیونیکیشن بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر پیرنٹس. اور سیلف مانیٹرنگ کی بنا پر والدین اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کی کمیونیکیشن بھی جاری رہتی ہے، کیونکہ جب ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ پر توجہ دے گا اور اس میں امپروومنٹ ہوگی، بہتری ہوگی، تو وہ بڑی خوشی سے اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ آج میرا اے گریڈ آیا ہے، آج میرا اے پلس گریڈ آیا ہے، آج مجھے ٹیچر سے اسٹار ملا ہے. اور اگر سیلف مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو اسٹوڈنٹس اپنے پیرنٹس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی برائیاں تو نہیں بتا سکتا، والدین کو یہ تو نہیں بتائے گا کہ آج مجھے فائن ہو گیا ہے، آج مجھے پنش کیا گیا ہے کیونکہ میرا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تھا. اس طرح سے سیلف مانیٹرنگ کی بنا پر پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کی کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے. نیکسٹ اس کا فائدہ ہے جی اسٹوڈنٹس کین ایوائڈ competition because of the individual nature of the strategy. اس کی بنا پر competition students can avoid competition because of the individual nature of the strategy. اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ کمپٹیشن تو اسٹوڈنٹ کی زندگی میں ہونا چاہیے. کمپٹیشن کے بغیر تو اسٹوڈنٹس بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. کمپٹیشن ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی پر آمادہ کرتا ہے. جو پیپرز لیے جاتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا کمپٹیشن ہے، لہٰذا اس پوائنٹ کو میں نے نکال دیا ہے. سیلف مانیٹرنگ انکارپوریٹس ایکیڈیمک اینڈ سوشل اسکلس. ہاں یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ سیلف مانیٹرنگ کی بنا پر سوشل اسکلس اور ایکیڈیمک اسکلس بڑھتی ہیں، جیسے کہ کاؤنٹنگ، ریڈنگ، کلاسیفائنگ، کوپریٹنگ یعنی اپنی ہی طرح کے باقی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعاون کرنا. دا اسٹریٹجی انکریزنگ اسٹوڈنٹس اویئرنیس آف دیئر اون بیہیویئر. اور سیلف مانیٹرنگ کی بنا پر اسٹوڈنٹس اپنے ہی بیہیویئر پر توجہ دیتے ہیں. سیلف مانیٹرنگ پروڈیوسز پازیٹیو رزلٹ، اور اس کے رزلٹ بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں، یعنی یہ کنکلوژن ہے. تو ایکوریسی میں ہمارا فرسٹ سٹیپ تھا جی سیلف مانیٹرنگ. ہم نے پڑھا کہ سیلف مانیٹرنگ کے کیا فائدے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں لفظ سیلف مانیٹرنگ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پہلا سب ٹاپک تھا ایکوریسی کے انڈر. اوکے، سیلف مانیٹرنگ کے ساتھ ہی سینٹینس اسٹرکچر ہمارا ٹاپک ہے. بھائی ایکوریسی ہمیں اگر چاہیے ریڈنگ میں اینڈ رائٹنگ میں تو وہ ایکوریسی کس طرح سے آتی ہے؟ ظاہر ہے اگر ہمارا سینٹینس اسٹرکچر صحیح ہے رائٹنگ میں تو وی آر ایکوریٹ ان آر رائٹنگ. اگر ہمارا سینٹینس اسٹرکچر صحیح نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وی آر فالٹی، وی آر ایٹ فالٹ، ہماری رائٹنگ میں خرابی ہے. تو ایکوریسی کو حاصل کرنے کے لیے ایک سٹیپ ہے سینٹینس اسٹرکچر. ہم اس کو فرسٹ تو نہیں کہہ سکتے، یہ انفیکٹ تھرڈ فورتھ سٹیج پر آتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. Often in writing we know what we want to say but it doesn't seem to come out right. جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ ہم نے لکھنا کیا ہے، لیکن اکثر ہم لکھ نہیں پاتے. وہ الفاظ یا وہ سینٹینس اس طرح سے ہمارے ذہن سے باہر نہیں آتا، ہمارے قلم سے لکھا نہیں جاتا جیسا ہم لکھنا چاہتے تھے. ان دس ویڈیو، ویڈیو نہیں ہے جی ہمارے پاس، ویڈیو میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں. ان دس لیکچر ہم لکھیں گے. In this lecture we will learn the steps needed to improve your writing with better sentence structure. تو اس لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی رائٹنگ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے سینٹینس اسٹرکچر پر قابو پا کر. دا امپورٹنس آف امپروونگ سینٹینس اسٹرکچر. تو اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں
کہ اس کی اہمیت کیا ہے. سینٹینس اسٹرکچر درست تو کرنا ہے بھائی، کیوں کرنا ہے، کیوں کریں ہم، کوئی وجہ ہے؟ جی ہاں، اس کی وجہ پڑھتے ہیں. Imagine seeing all the pieces of a house laid out in front of you. You know roughly where things should go, but putting the pieces in the wrong order would not have a very good final product. کہا گیا کہ آپ کے سامنے ایک بلڈنگ کا سارا میٹیریل، سارا مواد پڑا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کہاں لگنی ہے، لیکن اگر آپ چیزوں کو غلط جگہ پر لگا دیں گے تو گھر کی جو شکل بنے گی، بلڈنگ تعمیر ہونے کے بعد بڑی عجب سے نظر آئے گی. سپوز ایک جگہ پر بلڈنگ میٹیریل کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہاں پر آئرن سریا بھی پڑا ہوا ہے، لوہا جو کہ چھت میں استعمال ہونا ہے، اس کے بعد دروازے کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، سیمنٹ، اینٹیں، ریت، سب کچھ ہے. اگر آپ چھت میں دروازہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، فٹ کر دیتے ہیں، اور وہ دروازہ کھلتا بھی اوپر کی طرف ہو تو وہ گھر کیسا عجب دکھے گا، کہ جہاں پر گھر کے اندر داخل ہونے کا راستہ چھت پہ سے نکلتا ہے. تو یہ ایک مثال دی گئی ہے سینٹینس اسٹرکچر کی، کہ جب آپ سینٹینس بناتے ہیں تو آپ کے پاس سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ یعنی پارٹس آف اسپیچ، ناؤن، پروناؤنس، ایڈجیکٹو، ایڈوربس، سب کچھ ہے، پریپوزیشنز بھی ہیں، لیکن کون سا لفظ فکرے میں کس جگہ پر آنا ہے، یہ ایکوریسی کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہر لفظ اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوگا تو آپ کا فکرہ صحیح ہوگا، ادروائز وہ کریکٹ نہیں ہوگا. تو نیکسٹ سینٹینس پڑھیں جی. یو کین اینڈ اپ وتھ سم تھنگ دیٹ لکس لائک اے ہاؤس بٹ ہیز لاٹس آف پرابلمس ان اسٹائل اینڈ فنکشن. تو آپ اگر گھر کے پیسز، اس کا میٹیریل جوڑ دیں گے، غلط سلط جوڑ دیں گے تو گھر تو بن جائے گا، لیکن اس میں اس کی فنکشننگ میں بڑی پرابلمس ہوں گی. دس جمبلڈ باکس آفن اکرز ان آر رائٹنگ ایز ویل. اور یہی مسئلہ ہماری رائٹنگ میں بھی آتا ہے. لفظ جمبلڈ باکس کا ہم یہاں مطلب لیتے ہیں پرابلم. وی ہیو آل دا پارٹس دیٹ وی نیڈ بٹ the order in which they occur leaves us lacking the style and desired we desired and leaves our writing not quite right for our reader. تو اگر یہی طریقہ ہم اپناتے ہیں، اگر ہمارے فکرے میں پارٹس آف اسپیچ صحیح جگہ پر نہیں ہوں گے تو ہمارے سٹائل آف رائٹنگ میں بھی خامی ہے اور ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو کہ ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہوئی جناب اس کی اہمیت کہ کیوں ہمارا سینٹینس اسٹرکچر درست ہونا چاہیے. اب آگے سینٹینس اسٹرکچر کی طرف بھی آ جاتے ہیں. اگلی بات ہے کہ جی وائی سینٹینس اسٹرکچر میٹرز. دیر آر اے نمبر آف ریزنس وائی سینٹینس اسٹرکچر میٹرز. کئی ایک وجوہات ہیں کہ ہمارا سینٹینس اسٹرکچر اہم ہے. سینٹینس اسٹرکچر میٹرز ان انگلش بیکاز آف آر یوز آف ماڈیفائر. سینٹینس اسٹرکچر اس لیے اہم ہے کہ ہم انگلش میں ایک سینٹینس بنانے کے لیے بہت سے ماڈیفائرز استعمال کرتے ہیں. A modifier is a word or phrase that provides ڈسکرپشن ان اے سینٹینس. اور ماڈیفائر ناؤن کے علاوہ وہ لفظ ہے جو کہ سینٹینس کی ڈسکرپشن دیتا ہے کہ سینٹینس میں موومنٹ کیا ہو رہی ہے، کام کیا ہو رہا ہے. ہاؤ ایور پوٹنگ دا ماڈیفائر ان دا رانگ پلیس کین ایڈ کنفیوژن انسٹیڈ آف کلیئرٹی ٹو یور سینٹینس. اگر آپ نے ماڈیفائر کو صحیح جگہ پر نہیں رکھا تو وہ فکرے میں کنفیوژن پیدا کرے گا، کلیئرٹی نہیں. وی کین سی دس وتھ سمپل ماڈیفائرز ان دا رانگ پلیس. اب ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ سادہ سے ماڈیفائر کو اگر ہم غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. مثلا لکھا گیا اونلی آئی لائک مینگوز. اب اس فکرے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آئی ایم پریٹی شیور آر فرینڈ ڈڈ ناٹ مین ٹو ٹیل ہز مدر دیٹ ہی واز دا اونلی پرسن آن دا پلانٹ دیٹس لائکڈ مینگوز. اگر ہم اس فکرے کو پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ فکرہ بولنے والے نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب وہ واحد بندہ ہے دنیا میں جو کہ آم پسند کرتا ہے، باقی تو دنیا میں آم پسند ہی کوئی نہیں کرتا. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا. بھائی اس نے ماڈیفائر لفظ اونلی غلط جگہ پہ استعمال کیا ہے. if the sentence is structured a bit differently, اگر اس سینٹینس کو ذرا مختلف انداز میں بنایا جاتا، the speaker of the
the speaker of the sentence would have had a much pleasant result. ہاں جی، کہا گیا کہ اگر اس سینٹینس اسٹرکچر پر تھوڑی سی توجہ دی جاتی تو اس سینٹینس کو بولنے والے کو ذرا مختلف نتیجہ حاصل ہوتا. اور وہ کیا ہے اگلا سینٹینس جو کہ درست لکھا گیا ہے، آئی لائک اونلی مینگوز، کہ میں تو صرف آم پسند کرتا ہوں. یعنی اس شخص نے، بولنے والے نے کہا تھا کہ میں تو پھلوں میں صرف آم پسند کرتا ہوں، لیکن ایک لفظ اونلی جو کہ موڈیفائر ہے، اس کی جگہ غلط ہونے سے سینٹینس اسٹرکچر غلط ہو گیا. ناؤن کے بعد اور ورب کے بعد باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ موڈیفائر کہلاتی ہیں. موڈیفائر بتاتا ہے کہ ناؤن کا ایکشن کیا ہے، ناؤن کا کام کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے. تو یہاں پر ناؤن تو نہیں ہے، آئی ایک پروناؤن ہے، اور پروناؤن کا کام کیا تھا، اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آم پسند کرتا ہے اور صرف آم پسند کرتا ہے. بلو از given another example of the wrong use of modifier. ایک اور ایگزامپل ہے جی، to improve his building skills a video was watched. بلڈنگ سکلز کو بہتر کرنے کے لیے ایک ویڈیو دیکھی گئی. ان آرڈر ٹو، نہیں جی، ان آرڈر ٹو ناٹ offend our conscientious observer a better choice of sentence structure would be. تو کہا گیا کہ اگر اس فکرے کو پڑھنے والے کو آپ نے ناراض نہیں کرنا، offend نہیں کرنا، تو اس کی اسی فکرے کو ایک بہتر انداز میں لکھا جا سکتا ہے. وہ بہتر انداز کیا ہے؟ in order to improve his building skills our friend watched a video. ہمارے دوست نے ایک ویڈیو دیکھی اپنی بلڈنگ سکلز کو بہتر کرنے کے لیے. تو اوپر والا فکرہ پیسو وائس میں تھا، مبہم تھا، غیر واضح تھا، سبجیکٹ کا ذکر نہیں تھا کہ ویڈیو کس نے دیکھی. لیکن اب ایکٹیو وائس میں آگے سینٹینس درست ہو جاتا ہے، اس کا سٹرکچر درست ہو جاتا ہے. اسی بات کو آگے چلایا جاتا ہے جی. گڈ سینٹینسز سینٹینس اسٹرکچر ہیلپس ٹو ایلیمینیٹ دا یوز آف سینٹینس فریگمنٹس ایز ویل. جو ایک اچھا سینٹینس ہوتا ہے وتھ سالڈ سینٹینس اسٹرکچر، اس میں سینٹینس فریگمنٹ سے بچا جاتا ہے. اب سینٹینس فریگمنٹ کیا ہے؟ سینٹینس فریگمنٹ از این انکمپلیٹ سینٹینس. یہ نامکمل فکرہ ہوتا ہے. دیز سینٹینسز آر آفن انکمپلیٹ بیکاز دے آر نو لانگر اٹیچ ٹو دیئر clauses. اور یہ سینٹینسز انکمپلیٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کلوز سے منسلک نہیں ہوتے. اب اس کی مثال دیکھتے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ ٹو ایٹ ویجیٹیبلس ایوری ڈے ہیونگ آ ویرائٹی. کسی نے کہنا چاہا کہ اگر آپ کے پاس ویجیٹیبل کی بہت سی ویرائٹی ہے تو ضروری ہے کہ آپ روزانہ ایک مختلف ویجیٹیبل کا استعمال کریں. لیکن بات کو غلط انداز میں کہا گیا، سینٹینس اسٹرکچر صحیح نہیں ہے. A sentence should be able to stand on its own. If we separate the two sentences, we can easily see that the second sentence is a fragment. کہا گیا کہ ایک سینٹینس کو اسٹینڈ alone ہونا چاہیے، یعنی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ایک سینٹینس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اپنی پوری بات کو واضح کرے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں فردر کسی سینٹینس کی مدد نہ لینی پڑے. اب اوپر والی مثال میں چونکہ فل اسٹاپ لگا ہوا ہے، میں کرسر اس سینٹینس پہ لا رہا ہوں. دیکھیے گا کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ایٹ ویجیٹیبلز ایوری ڈے کے بعد فل اسٹاپ ہے. ہیونگ اے ویرائٹی، ہیونگ اے ویرائٹی ایک ٹکڑا ہے، فریگمنٹ، سینٹینس فریگمنٹ ہے. کہا گیا کہ اگر ان دو فکرات کو علیحدہ کر دیا جائے تو دوسرا فکرہ کیا ہے؟ وہ فریگمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی وہ ہے وی ڈونٹ ریئلی نو وٹ ہیونگ اے ویرائٹی از ریفرنگ ٹو، کیونکہ یہاں پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ویرائٹی کا کیا مطلب ہے. One cause of sentence structure problem is the use of passive voice. سوری، اس کی کریکٹ ایگزامپل رہے گی، اس کی کریکٹ ایگزامپل ہے کہ ہیونگ اے ویرائٹی آف ویجیٹیبل کین ہیلپ اس کنزیوم مور آف دیم. ہیونگ اے ویرائٹی آف ویجیٹیبل کین ہیلپ اس کنزیوم مور آف دیم. یہ صحیح سینٹینس ہے. اب اگلی بات پیسو وائز کی کہی گئی ہے کہ پیسو وائز بھی سینٹینس اسٹرکچر کو خراب کر دیتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو. پیسو وائز میکس دا سینٹینس ہارڈر ٹو فالو، کیونکہ پیسو وائز کی بنا پر سینٹینس کو فالو کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. پیسو وائز دس
The target of an action is put in the subject position even though they are not doing anything. For example, کہا گیا کہ جب آپ پیسو وائس کا سنٹینس بناتے ہیں تو ایکشن کو عمل کو سبجیکٹ کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے. اگزامپل کیا ہے؟ دا ڈول واز باتھ بائی سیلے. سیلے نے گڑیا کو نہلایا. سیلے کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، ورکنگ پرسن ہے جس نے گڑیا کو نہلایا. تو اس کو آخر پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈول جو کہ آبجیکٹ ہے جس پر ایک کام کیا گیا، اس کو سبجیکٹ کی جگہ پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس فقرے میں. درست فقرہ ہو سکتا ہے، میں لاسٹ پڑھ رہا ہوں 2 لائنیں چھوڑتے ہوئے، سیلے بات دا ڈول، سیلے نے بات کو نہلایا. یہ درست ہے. تو سنٹینس اسٹرکچر میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم موڈیفائرز کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اگر ہم پیسو وائس کا غلط استعمال غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سنٹینس کا اسٹرکچر بگڑ جاتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی. لہٰذا ہمیں سنٹینس اسٹرکچر پر خاص توجہ دینی چاہیے. آگے جی گرامر. کریکٹ یوز آف گرامر میکس یور پیس آف رائٹنگ ریڈیبل. اٹ آلسو ہائی لائٹس یور ایبلٹی ایز اے رائٹر. یعنی اگر آپ نے گرامر کا صحیح استعمال کیا تو ایک تو آپ کے ڈاکومنٹ پڑھنے کے قابل ہے، دوسرے نمبر پر ایز اے رائٹر آپ کی ورتھ سامنے آ جاتی ہے کہ یو آر اے گڈ رائٹر. اے گڈ پیس آف رائٹنگ ود بیڈ یوز آف گرامر لوزز اٹس افیکٹ. کہا گیا کہ اگر پیس آف رائٹنگ بڑا اچھا ہے، یعنی ٹاپک سبجیکٹ بڑا اچھا تھا لیکن گرامر اچھی نہیں، تو سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اف یو وانٹ ٹو میک یور ڈاکومنٹ فری فرام گرامیٹیکل ایررز فالو دا فالوئنگ انسٹرکشنز. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیس آف رائٹنگ، آپ کی لکھی ہوئی تحریر ایرر فری ہو، تو پھر مندرجہ ذیل ٹپس کو دیکھیں. یوز آف اپوسٹروف. اپوسٹروف کا استعمال غلط نہیں کرنا، یہ ذرا پیچیدہ چیز ہے. ڈونٹ اگنور دس امپورٹنٹ پنکچویشن مارک بیکاز دا اپوسٹروف از یوز ٹو فارم کانٹریکشنز ایز ویل ایز پوزیسو کیسز. یہ کانٹریکشن بنانے میں کام آتا ہے، پوزیسو کیسز بناتا ہے. کانٹریکشن کیا ہے؟ یہ بریکٹ میں لکھ رکھا ہے. فار ایگزامپل سسٹرز بک پوزیسو کیس ہے. جانز سن، جان کا بیٹا، یہ اس کا صحیح استعمال ہے. اف یو omit the apostrophe you can easily change the meaning of words. اور اگر آپ نے apostrophe کو غلط استعمال کیا، اس کی صحیح جگہ سے نکال دیا، تو لفظ کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. جیسے کہ it's is there they are، لفظ they are THEY they are اور there میں فرق آ جاتا ہے. تو اپوسٹروف کا صحیح استعمال کرنا ہے کانٹریکشنز بنانے میں. اور کانٹریکشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، جیسے اٹ از کو ٹس پڑھتے ہیں، وڈ نوٹ کو ووڈنٹ پڑھا جاتا ہے، وہ کانٹریکشنز ہوتی ہیں. سیکنڈ ہے یوز آف کوما آفٹر پریپوزیشنل فریزز. کچھ فقرات میں پریپوزیشنل فریزز ہوتے ہیں، وہاں پر کوما کا استعمال بہت ضروری ہے، ورنہ سینٹینس خراب ہو جاتا ہے. اس لیے میں ایگزامپل اچھا اس کو پڑھ دیتے ہیں. اٹ ساؤنڈس لائک اٹ میکس نو سینس بٹ ان فیکٹ اٹ از ایکسٹریملی سمپل. دا پریپوزیشنل فریز از اے کمبینیشن آف ورڈس دا مین ایلیمنٹ آف وچ از اے پریپوزیشن. پریپوزیشن فریز کیا ہے؟ وہ ورڈس کا کمبینیشن ہے. آغاز اس کا ہوتا ہے پریپوزیشن سے. یوزلی دا prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun or pronoun. preposition سے شروع ہوتا ہے، کسی noun یا pronoun پر prepositional phrase ختم ہوتا ہے. اس میں کوما کا استعمال ضروری ہے. Here are some examples. Under the pile of clothes we found his wallet. کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے ہمیں اس کا والٹ ملا. اب دیکھیے کہ انڈر یہ preposition ہے. Under the pile of clothes یہ پورا prepositional phrase ہے. تو prepositional phrase کو سیکنڈ فریز سے علیحدہ رکھنے کے لیے ہمیں کوما کا استعمال کرنا ہے، ادروائز سینٹینس خراب ہو جاتا ہے، گرامیٹیکلی غلط ہو جاتا ہے. تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے جی میمورائز ہیٹرونیمز، ہوموفونس اینڈ سفکسز. ہوموفونس اینڈ سفکسز پر ہم توجہ دیتے ہیں کہ لفظ ہیٹرونیم ہوموفینس ایک ہی مطلب ہے. ورڈ سچ ایز ٹو اینڈ ٹو، یور اینڈ یو آر، accept, except are homophones words that are pronounced the same but spelled differently. تو یہ چند ایک homophones ہیں، ان کی آواز تقریباً ایک جیسی ہے لیکن سپیلنگ مختلف ہوتے ہیں، مطلب بھی مختلف ہوتا ہے. تو
ان میں ڈفرینس رکھنا بہت ضروری ہے. سملرلی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو ہاؤ ٹو فارم نیو ورڈز ان انگلش اینڈ وچ سفکسز ٹو یوز. اگلی بات آ جاتی ہے سفکسز کی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سفکسز کیا ہیں, پریفکسز کیا ہیں, یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کر کے ہم کس طرح سے ایک نیا لفظ بنا سکتے ہیں. For example, the suffix able can be added to the root word fashionable. The word can exist without a suffix. لفظ فیشن ایک ورڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پریفکسز اینڈ سفکسز والا ٹاپک ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, تو لہٰذا لفظ فیشن کیا ہے, روٹ ورڈ ہے, حقیقی لفظ ہے, خالص لفظ ہے. اس میں جب ہم نے ایبل کا اضافہ کیا تو ایک نیا لفظ بن گیا فیشنیبل. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پریفکسز اینڈ سفکسز کا استعمال کہاں اور کیسے ہوتا ہے. دا سفکس ایبل is used when a certain word has no meaning without it divisible. اس کی دوسری اگزامپل لفظ ڈیویزیبل استعمال کیا گیا. انڈرسٹینڈ دا آرٹیکلس. اگلی بات گرامر میں آرٹیکلس کا استعمال ہے. ہمیں آرٹیکلس کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آرٹیکلس کہاں استعمال ہوتے ہیں. In English there are two kinds of articles, definite article the and indefinite article a or an. Remember that a and is used when referring to something in general and when referring to something specific, and the when referring to something specific. Okay, کہا گیا کہ articles دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے دی اور انڈیفینیٹ آرٹیکل ہے اے اور این. اور دی کے استعمال میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر غلطی کر جاتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ دی کہاں استعمال کرنا ہے. این کے استعمال میں بھی بعض کو غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ یوز آف گرامر کا ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ آرٹیکل کا استعمال اے این اور دی کا استعمال اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے اور اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اگزامپل کیا ہے, سم ون کالڈ a doctor, someone called the doctor living the next door. تو یہاں پر لفظ ڈاکٹر کو چونکہ ایک پراپر ناؤن کے طور پر پیش کیا گیا, لہٰذا ڈیفینیٹ آرٹیکل دی استعمال کرنا ضروری تھا. اس کے بعد انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف اپوزیٹیو. اپوزیٹیو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو کسی دوسرے لفظ کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے, سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. ان ایسنس an appositive is a noun or pronoun set beside another noun or pronoun to explain or identify it. appositive کیا ہوتے ہیں, یہ کوئی ناؤن ہے, پروناؤن ہے, اور اس کو اوریجنل ورڈ کے برابر لکھا جاتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے. It is a It is a convenient way to add details to a sentence. اور ایک فکرے میں ڈیٹیل دینے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. The term appositive is derived from a Latin word that means placing near, and an appositive usually appears immediately after the word or phrase that it identifies. اس میں بتایا گیا کہ یہ لفظ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے برابر میں ہونا, قریب ہونا, اور اس کو اوریجنل ورڈ کے قریب رکھا جاتا ہے. وہ لفظ جس کی ایکسپلینیشن دینا مقصود ہے اس کے قریب رکھا جاتا ہے. اگزامپل ہے, ہی واز اے ہندو a punny wisp of a man with a shaven head and vague liquid eyes. punny wisp of a man, اس کو ہم نے اپوزیٹیو کے طور پر استعمال کیا ہے. نمبر 6 پہ آ جاتا ہے ریممبر, یاد رکھنا. A semicolon replaces a period and a separates two independent clauses. اس میں مختصر سی بات یہ ہے کہ سیمی کولن استعمال کیا جاتا ہے جب دو انڈیپینڈنٹ کلوزز ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا ہو. میں صرف اس کی اگزامپل پڑھ رہا ہوں. The family had never seen Mrs. Baker so mad. یہاں تک ایک کلوز ہے جس سینٹینس کی. Everyone thought the maid was going to have a heart attack. اور یہ دوسری کلوز ہے. کسی فکرے میں دو ٹکڑوں کو, دو کلوزز کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے لیے سیمی کولن استعمال ہوتا ہے. اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم سیمی کولن کا استعمال نہیں کریں گے تو فکرہ گرامیٹیکلی کرپٹ ہو جائے گا, کنفیوزنگ ہو جائے گا, ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ڈفرینشیٹ بٹوین کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن, یہ بڑی ضروری بات ہے. دا انگلش ورڈ
Many is used with countable nouns, for example, dress, houses, cars, etc. And the word much is used with uncountable nouns, for example, money, snow, time, etc. The phrase a lot of can be used with both countable and uncountable noun. تو یہاں پر بتایا گیا کہ much, more, a lot of, some, any, ان لفظوں کے استعمال میں ڈفرنس سمجھ میں آنا چاہیے، ادروائز بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں کہ لفظ any استعمال ہوتا ہے اس جگہ پر جہاں پر کاؤنٹیبل نمبرز کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ از دیئر اینی اسٹوڈنٹ ان دا کلاس، کیا کمرہ جماعت میں کوئی طالب علم ہے۔ اینی استعمال ہوگا اس تعداد کے لیے جو کاؤنٹیبل ہے۔ اوکے، اس کی یہ اگزامپل اتنی وضاحت بہت ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں انلارج یور ویکیبلری۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ کو اپنی ویکیبلری کو بڑھانا ہے، اور ویکیبلری کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے کہ ان آرڈر ٹو انلارج یور انگلش ویکیبلری ریڈ مور بکس، میمورائز اینڈ میمورائز نیوز پیپرس، سوری نیوز پیپر کو میمورائز نہیں کیا جاتا، ریڈ مور بکس، نیوز پیپرس، سوری ریڈ مور بکس، میگزینز اینڈ نیوز پیپرس۔ میرے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے، میں سینٹینس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان آرڈر ٹو انلارج یور انگلش ویکیبلری ریڈ مور بکس، میگزینز اینڈ نیوز پیپرس، کنسلٹ ڈکشنری ٹو فائنڈ میننگس آف unfamiliar words and learn them by heart۔ کہا گیا کہ ویکیبلری بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، میگزینز پڑھیں، اخبارات پڑھیں، ڈکشنری کنسلٹ کریں انفیملیئر ورڈز کے میننگز کو دیکھنے کے لیے، پھر ان کو یاد کریں۔ اس طرح سے آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیک یور اسپیلنگ، ہاں اسپیلنگ چیک بہت ضروری ہے۔ یو کین یوز این آن لائن اسپیل چیک پروگرام، a dictionary and a thesaurus to check your spelling۔ اور اسپیلنگ کا کریکٹ ہونا بھی گرامر کی کریکشن میں شامل ہوتا ہے۔ اسپیلنگ کی مسٹیک آپ کی تحریر کو بدنما بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا سٹیٹس خراب ہوتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے جس کی اسپیلنگ ہی درست نہیں ہے۔ اسپیلنگ پر آتے ہیں جی۔ ان رائٹنگ دا ورڈز آر کنسیڈرڈ ایز دا پرائمری میڈیم آف کمیونیکیشن دیٹ ورکس between the writer and the reader. Each word contribute to the overall meaning of a sentence, and it is very important for the writer to make the reader understand what he she has written. A mistake in spelling of a single word can make the meaning of the whole sentence change. Thus the spelling of word is very crucial in writing. اس پیراگراف میں کہا گیا کہ اگر آپ سنٹینس لکھنے کے دوران کسی ایک لفظ کی اسپیلنگ کو غلط کر دیتے ہیں تو وہ ایک لفظ پورے فقرے کے مطلب کو بدل سکتا ہے۔ لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس اینڈ اے پرسنز اسپیلنگ اسکل کین بی لرنڈ اینڈ ڈیولپڈ تھرو ٹائم۔ ہاؤ کین ون ڈیولپ ہز ہر اسپیلنگ اسکل انٹو سم تھنگ بیٹر؟ دیر آر بیسیکلی 5 steps ٹو بیٹر اسپیلنگ۔ اوکے جی، 5 اسٹیپس ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی لرننگ اسکل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ 5 اسٹیپس کیا ہیں؟ لرن دا بیسک رولز آف اسپیلنگ، ریڈ مور، فیملیرائز یور سیلف ود ورڈس، پریکٹس رائٹنگ یوزنگ ڈیفیکلٹ ٹو اسپیل ورڈس، کیپ تھنگس ان مائنڈ، یاد بھی رکھنا ہے، اوکے پریکٹس بھی کرنا ہے۔ تو اب ان کو پڑھتے ہیں۔ دا فرسٹ among the 5 steps to better spelling is to learn the basic rules of spelling۔ اسپیلنگ یاد کرنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ان کو سیکھیے۔ There are many sources available in the internet about the basic rules on how to spell words. The first or the best known spelling rule is I before E except after C or when sounded like AY۔ یہ ایک فارمولا ہے جی اسپیلنگس کو یاد کرنے کا۔ تو یہاں پر ہمیں نصیحت یہ کی گئی ہے کہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اسپیلنگس کو یاد کرنے کے جو رولز بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ وہ گرامر کی بکس میں بھی ملتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی ملتے ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف پہ آتا ہوں۔ جسٹ سمپلی میمورائز دا بیسک اسپیلنگ رولز ول ناٹ امپروو دا اسپیلنگ اسکل آف اے پرسن۔ دا سیکنڈ اسٹیپ انڈر دا 5 steps ٹو بیٹر اسپیلنگ از ٹو ریڈ مور۔ کہا گیا کہ صرف اسپیلنگ کے رولز کو سیکھ لینا بہت نہیں ہے،
اسپیلنگ کے رولز کو آپ نے سیکھ لیا، اب زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، جتنے زیادہ الفاظ آپ کی نظروں سے گزریں گے اتنا زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی. The English language has a very vast network of words. By reading, a person gives himself a chance to know نیو ورڈس. کہا گیا کہ بہت زیادہ الفاظ ہیں انگلش لینگویج میں، تو جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو موقع ملے گا نئے سے نئے الفاظ کے سامنے، نئے سے نئے الفاظ کو اپنے سامنے لانے کا. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. when the person continue to read and learn new words with difficult spellings, some of those words when misspelled give a different meaning. The next step the person should do is to familiarize himself with those words that are difficult to spell. کہا گیا کہ پڑھنے کے دوران، ریڈنگ پروسیس کے دوران جو ڈیفیکلٹ اسپیلنگ والے الفاظ آتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو فیملیئر کرنا بھی ضروری ہے. ٹرائی ٹو لک اپ آن دا dictionaries and encyclopedia about the meaning of words. Another way is to keep on reading topics related to the words they have that you have difficulty to spell. تو وہ الفاظ جن کے بڑے لمبے چوڑے سپیلنگ ہے، 12 یا 10 کے قریب ان کی سپیلنگ ہے، ان کو پروناؤنس کرنا بھی مشکل ہے، ان الفاظ پہ خاص توجہ دیں. ڈکشنری سے، تھیسرس سے ان کا مطلب تلاش کریں اور ان کا بیک گراؤنڈ پڑھیں کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. دا فورتھ اسٹیپ از ٹو پریکٹس رائٹنگ دا ورڈس. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو لفظ آپ نے یاد کیے ہیں، پڑھے ہیں، ان کا مطلب تلاش کیا، اب ان کو لکھیں. when the meaning of the word is clear, use them in writing sentences. اپنے لفظوں کو سنٹینسز میں استعمال کریں. make sentences کا ایک سوال ہم ویسے بھی اسکول لیول پر کرتے رہے ہیں، تو words sentences لفظوں سے فقرات بنانا بڑی اچھی پریکٹس ہے الفاظ کو، ان کے اسپیلنگ کو یاد رکھنے کی. نیکسٹ پیراگراف پہ آ رہا ہوں جی. the last step under the ہاں جی the last step under the 5 steps to better spelling is to keep things in mind. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اسپیلنگ کو درست رکھنا چاہتے ہیں تو پھر keep things in mind، یعنی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو یاد بھی رکھیں. نئے الفاظ پڑھیں، ان کے مطلب دیکھیں، ان کو بھول نہیں جانا، ان کو یاد بھی رکھنا ہے. ان 5 سٹیپس کو میں نے مختصر پڑھا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں گیا. آگے آ جاتے ہیں ڈکشنری کا استعمال. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمارا گزشتہ کوئی ایک ٹاپک ڈکشنری سے متعلق تھا اور یہ وہی ہیڈنگز ہیں. میں ان کو بڑا مختصر پڑھوں گا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اگر آپ کو ایکوریسی چاہیے تو ورڈز کے میننگز آپ کو آنے چاہیے، اسپیلنگ درست ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ ڈکشنری کا استعمال کریں گے. صرف فرسٹ 2 لائنز پڑھ لوں. A dictionary is a list of words in one or more specific languages, often arranged alphabetically. It may include information on definitions, usage, etymologies, pronunciation, translations, etc. A dictionary is a book of words. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. یہ تھرڈ پیراگراف پہ آ رہا ہوں. A dictionary is a very important tool for anyone who is learning a new language. With a good dictionary you can do the following. کہا گیا کہ ڈکشنری بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ ایک نئی لینگویج کا استعمال سیکھ رہے ہیں. ڈکشنری کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، نیکسٹ چیز آ جاتی ہے جی تھیسرس. تھیسرس بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تھیسرس کا استعمال کیا کہ تھیسرس از اے سینونیم ڈکشنری. اٹ از آلسو نون ایز اے ریفرنس ورک فار finding synonyms and sometimes antonyms of words. It is often used by writers to help find the best words to express an idea. Having a good vocabulary plays an essential part in, but how can we help students get the most out of them? اوکے، کہا گیا کہ جناب تھیسرس سے ہم سینونیمز وغیرہ تلاش کرتے ہیں اور تھیسرس کا استعمال کر کے بھی ہم ایکوریسی حاصل کر سکتے ہیں. یہاں میں ایک سینٹینس آپ کے لیے لکھ رہا ہوں اضافی، تاکہ تھیسرس کی اہمیت واضح ہو جائے. کہا گیا تھیسرس ہیلپس اس ان گیننگ ایکوریسی. اگر ہمیں ایکوریسی چاہیے تو تھیسرس ہماری بڑی مدد کرتی ہے.
اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس ٹاپک میں آپ نے تھیسرس اور ڈکشنری کی تفصیل میں نہیں جانا، بس اسٹارٹنگ والا پیراگراف آپ کو لکھنا ہوگا، باقی ساری تفصیل میں آپ نے نہیں جانا، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا آج کا یہ ٹاپک ختم ہوا، ہمارا آج کا یہ لیکچر نمبر 8 تھا۔ اس کو بڑی تفصیل سے میں نے سمجھایا ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہمارے ٹاپک ایکوریسی والا بھی ختم نہیں ہوا، آج کا ٹاپک لیکچر ختم ہوا ہے، ٹاپک ختم نہیں ہوا۔ تو اگلے لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 9 میں ہم اسی چیز کو جاری رکھیں گے، ایکوریسی پر بات جاری رہے گی۔ تو تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔